नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 47 और 48 सूरत निसा 5वां पारा। लफ्ज़ी तर्जमा, या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो ऊतुल किताबा, दिए गए हो किताब, आमीनु ईमान लाओ, बिमा इस पर जो नज़्ज़लना नाजिल किया हमने, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी, माअकुम जो तुम्हारे पास है, मिन क़ब्ली इससे पहले, अन के नतमिसा कि हम मिटा दें या बिगाड़ दें, वजूहन चेहरे, फ़नरुद्दाहा तो फिर फेर दें इनको, अला अदबारिहा इनकी पीठ के पीछे, इस्तग़फ़ार, औ या नल अनाहुम या हम लानत करें इन पर, कमा जिस तरह लान्ना लानत की हमने अस्हाब सब्ती हफ्ते वालों पर, वकाना और है अम्रुल्लाहि अल्लाह का हुक्म, मफ़ऊला होकर रहने वाला। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यग़फ़िरु नहीं बख्शेगा, अनजे के युशरा का कि उसके शरीक बनाया जाए, भी उसके साथ, व यग़फ़िरु और माफ़ कर देगा, मादूना जो सवाए होगा, ज़ालिका इसके, लिमन जिसको यशा वो चाहेगा, अमन और जो युशरिक शरीक करे, बिल्लाहि अल्लाह के साथ, फ़क़त बस तहकीक इफ्तरा उसने बांधा, इसमन गुनाह, अजीमन बहुत बड़ा। फरमाया, ए लोगो जिन्हें किताब दी गई है, इस पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया है, इसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें, फिर इन्हें इनकी पीठों पर फेर दें या इन पर लानत करें, जिस तरह हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की थी, और अल्लाह का हुक्म हमेशा पूरा किया हुआ है। और बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि इसका शरीक बनाया जाए, और वह बख्श देगा जो इसके अलावा है जिसे चाहेगा, और जो अल्लाह का शरीक बनाए तो यकीनन इसने बहुत बड़ा गुनाह गढ़ा। इस आयत करीमा में यहूदे मदीना को इनके पास जो इल्म था, इनका हवाला देकर कहा गया है कि तुम लोग इस कुरान पर ईमान ले आओ जो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करता है, कबल इसके पे कि तुम्हें हमारा अजाब आ गिरे और हम तुम्हारी आँख, नाक और मुंह को गायब करके तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें और इन्हें तुम्हारी पीठ की तरफ कर दें, या इन पर लानत भेजकर चेहरों को मुकम्मल तौर पर बदल दें, इस्तग़फ़ार, जैसा कि हमने हफ्ते के दिन वालों के साथ किया था। इस वईद का ताल्लुक या तो क़यामत के दिन से है या दुनिया में चेहरों को मस्ख़ कर देना मुराद है। और असहाबे सब जैसी लानत से मुराद ये है कि जिस तरह इनको बंदर और खंजीर बना दिया था, तो इस बात से डरो कि कहीं तुम्हें भी वैसा ही ना बना दिया जाए। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले इंसानों की सूरतें बदलेंगी, वो ज़मीन में धंसेंगे और इन पर पत्थर बरसेंगे। इस्तग़फ़ार, या अल्लाह में महफूज रखना, ऐसी आफतों से हमें महफूज रखना, आमीन। सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत के आखिर में यानी क़यामत के नज़दीक ज़मीन में धंसने, सूरतें बिगड़ जाने और पत्थर बरसने के वाक़यात होंगे। कमालान नासाबल सब्ती, हफ्ते वालों से मुराद बनी इसराइल की एक जमात है जिनको हफ्ते के दिन मछलियों के शिकार से मना कर दिया गया था, जैसा कि सूरत निसाई में फरमाया, हमने इन पर पहाड़ को इनका पुख्ता अहद लेने के साथ उठा खड़ा किया और हमने इनसे कहा, दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, और हमने इनसे कहा कि हफ्ते के दिन में ज़्यादती मत करो, और हमने इनसे एक मजबूत अहद लिया। और फरमाया सूरत अराफ में, फिर जब वो इस बात में हद से बढ़ गए जिसे इन्हें मना किया गया था, तो हमने इनसे कह दिया कि ज़लील बंदर बन जाओ। और सूरत माइदा में फरमाया, कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें अल्लाह के नज़दीक जज़ा के एतबार से इससे ज़्यादा बुरे लोग बताऊं, वो जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर गुस्से हुआ और जिनमें से बंदर और खंजीर बना दिए गए, यानी यहूद, और जिन्होंने तागूत की इबादत की, ये लोग दर्जे में ज़्यादा बुरे और सीधे रास्ते से ज़्यादा भटके हुए हैं।
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کام کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اس وقت ایمان لانا ان کے لیے مفید نہ ہوگا اور وہ خائب اور خاسر ہو کر رہ جائیں گے۔ سورۃ مومن نے فرمایا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے۔ اور فرمایا سورۃ الف لام میم تنزیل میں، کہہ دیجئے فیصلے کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، نہ ان کا ایمان لانا نفع دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ مزید یہود کو وعید اور ڈانٹ سنانے کے بعد اب اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ یہ وعید ایمان نہ لانے اور کفر و شرک کی وجہ سے ہے، ورنہ دوسرے گناہ تو قابل معافی ہیں، جسے اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے کر چھوڑ دے گا، مگر شرک کی معافی نہیں، کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح نام نہاد مسلمان جو شرک میں گرفتار ہیں، مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارتے، اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کا وظیفہ کرتے ہیں، اور ان کے نام کا روزہ رکھتے، ان کی قبروں کو پوجتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے اور ان کی منتیں مانگتے ہیں۔ استغفار، وہ بھی اسی ہی حکم میں آتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کی برائی بے حد و حساب ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ حج میں، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور جگہ گرا دیتی ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ فرمایا سورۃ انعام میں، اور اگر یہ لوگ شریک بناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یعنی ہر نیک عمل۔ سورۃ زمر میں فرمایا، بلا شبہ اگر آپ نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور تو بضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ استغفر اللہ، بہت ڈرا دینے والی حدیث اور سنبھل جانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ہمیں عطا کیا۔ ابھی بھی ہمارے پاس مہلت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ تو شرک جو ہے وہ شرک خفی ہو یا آپ دیکھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات، جب فجر کے ٹائم مسجد سے اذان آ رہی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس وقت ہمارے نفس نے انکار کیا اور نفس نے یہ سمجھایا کہ بہت خوبصورت نیند، پیاری نیند ہے، اب اس کو کیسے ہم اٹھیں اور کیسے ہم اللہ کا حکم مانیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی بات مانی، سائڈ لی اور سو گئے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہم شرک بھی نہیں مانتے۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے شرک نہیں، یہ شرک تو نہیں کیا، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس سستی تھی، بس کوئی بات نہیں، ہم صبح پڑھ لیں گے جب اٹھیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے بہانے اور دلیلیں آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں جو جھوٹی ہیں، جھوٹی دلیلیں ہیں اور جھوٹے بہانے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر سے مجھے آرام آ گیا، کبھی نہیں یہ سوچا کہ فلاں ڈاکٹر سے اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہماری زبانوں سے ایسے پھسلتے رہتے ہیں اور منہوں پر چڑھ گئے ہوئے ہیں، زبانوں پر چڑھ گئے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ ہر طرح کا یہ چھوٹی چھوٹی شرک ہیں جو کرتے کرتے انسان چھوٹے چھوٹے شرک کرتا کرتا بڑے شرک کرنے میں بھی اس کو پھر آڑ محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے جھوٹ بولنے والے کے لیے پہلا جھوٹ مشکل ہوتا ہے، دوسرا بھی تھوڑا مشکل لگتا ہے، تیسرے میں بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، مگر چوتھا جھوٹ وہ اس طرح بولتا ہے جیسے گویا کہ وہ سچ بول رہا ہو۔ تو یہ شرک، اگر چھوٹے چھوٹے شرک جو ہیں اگر اسی طرح اپنی زندگیوں میں شامل رکھے تو پھر یقین کریں کہ پھر بڑے شرک کرنے مشکل نہیں لگیں گے۔
جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کو آسان کر دیتی ہے، ایسے ہی ایک گناہ دوسرے گناہ کو آسان بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں خود کو دیا کریں اور شیطان مدرور سے اللہ کی پناہ پکڑا کریں، اور کوشش کیا کریں ہر طرح کے شرک کا انکار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو چاہے معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، نہیں بخشوں گا تو شرک کی کوئی معافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنی زندگی میں ہی اس سے توبہ نہ کر لے۔ کوشش کیجئے، دیکھیے اپنے معاملات کو، کہاں کہاں پر ہم شرک کرنے میں مصروف ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر، غمی کے موقع پر، کیا ہم اپنے رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دوستوں سے ڈرتے ہیں؟ یا ہم عام لوگوں سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، جبکہ اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ خاص طور پر آپ یہ دو موقع اس طرح کے ہیں جو انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، ایک بہت زیادہ خوشی، ایک بہت زیادہ غم۔ کیا آپ نے ان دونوں موقعوں پر خود کو سنبھالا تو آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ کوشش کیا کریں اپنے معاملات میں، ہمیشہ یہ دیکھا کریں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ کام کس طرح کر کے بتایا بھی اور حکم بھی فرمایا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو جب تک میری بندگی کرتا رہے گا اور مجھ سے امید قائم رکھے گا تو میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے جو بھی گناہ ہوں۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آ جائے اور ان میں شرک نہ ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر فوت ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، خواہ اس نے زنا کیا ہو، وہ خواہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا، خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کی، خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا، خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، پھر چوتھی بار ساتھ یہ بھی فرمایا، خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے نکلے تو اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے، خواہ ابو ذر کی ناک ہی کیوں نہ خاک آلود ہو۔ بعد میں بھی ابو ذر رضی اللہ عنہ جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے تو یہ ضرور کہتے، خواہ ابو ذر کی ناک ہی کیوں نہ خاک آلود ہو۔ آپ نے اندازہ کیا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین بڑھ کر بھی اگر گناہ میرے پاس لے آتا ہے مگر ان گناہوں میں شرک شامل نہیں ہے تو میں چاہوں گا تو اس کے سارے گناہ بخش کر اور اتنی ہی بخشش اس کے پاس لے آؤں گا۔ شرط کیا رکھی ہے کہ اس میں شرک شامل نہ ہو۔ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مگر اس کے معنی شاید ہمیں معلوم نہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، اس کا مطلب ہی یہی ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے معنی اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں کہا اب کھانا پینا بند کر دو تو ہم نے بند کر دیا، اور جب حکم ہوا کہ اب کھانا پینا شروع کر دو افطاری کے ٹائم، ہم نے شروع کر دیا۔ یہی وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ذمہ میرا ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا۔ ہر نیک عمل کا ثواب ہمیں معلوم ہے مگر اس روزے کا، کیونکہ اس میں ہم نے اپنا حلال کام، میاں بیوی کا رشتہ حلال ہے مگر اس ٹائم میں جب آپ روزے میں ہیں تو وہ حرام کر دیا گیا۔ کھانا پینا ہمارے لیے حلال تھا مگر اس ٹائم میں جب اللہ نے حکم دے دیا تو ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔
یہی بندگی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیں اور سمجھ کر عمل کرنا میں بہت آسانیاں کر دیں، آمین ثم آمین۔ امید ہے رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ کافی اچھی عادات آپ میں آئی ہوں گی۔ تو کامیابی یہ ہے کہ وہ بری عادات جو آپ نے چھوڑ دی تھیں وہ دوبارہ سے شروع نہ کریں، خدا اپنی نیکیوں کو ضائع مت کریں، اور جو اچھے اعمال کرنے کی عادت آپ کو پڑ گئی تھی تو اس کو آپ جاری و ساری رکھیں اور اس میں اضافہ دن بدن کرتے چلے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ تم نے لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ تو جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیوں نہ اللہ کا حکم مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔